बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को जी वेलकम करता हूँ हेल्थ ग्रीन वर्ल्ड पाकिस्तान की इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। माय नेम इज़ सैयद ज़ाहिर शाह और मैं वेलकम करता हूँ जो फॉरेन के इस वक्त लोग मुझे सुन रहे हैं, खासकर बांग्लादेश से, पाकिस्तान और इंडिया से। तो सबको जो खुश आमदीद हम कहते हैं। यकीनन आज का जो टॉपिक है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट भी है और बहुत दिलचस्प भी है, क्योंकि मामला ब्रेन का है, दिमाग। जैसे कि आपको मालूम है कि दिमाग जो है ये एक कमांड सेंटर है और आपकी बॉडी का एक हेडक्वार्टर है। यहाँ से आप बनते हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो पर्सनैलिटी की जो शेपिंग है, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आपकी मनफी सोच है, आपकी मुस्बित सोच है, आपकी एटीट्यूड क्या है, जिंदगी का जो दारोमदार है इन्हीं फैसलों पे होता है जो दिमाग करता है। और जो जहन और दिमाग से सादिर होते हैं, सेहतमंद व तवाना दिमाग में सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी का बायस होता है। और दिमाग ही के जरिए आप पहचाने जाते हैं कि आप किस किस्म के पर्सनैलिटी का हामिल बंदे हैं। नाकाम होना, कामयाब होना, ये सारी दिमाग का ही एक खेल है। तो क्यों ना इस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को हम डिस्कस करें। दिमाग का एक जायजा लेते हैं। दिमाग मालूमात को हासिल करता है और पैगामात को सेंड करता है। साइंसदानों ने दिमाग को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया है। इसका जो बड़ा हिस्सा है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, इसका नाम है सेरेब्रम। सेरेब्रम के फिर दो हिस्से हैं। तो जो बैरूनी लहर है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, जो तकरीबन 1/8 इंच मोटा होता है और इसके अंदर उभार होते हैं। जिस आदमी के दिमाग में उभार ज्यादा होंगे वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। जैसे कि जानवरों में और इंसानों में फर्क ये है कि जो जानवरों का दिमाग है वो फ्लैट होता है, उसके अंदर उभार नहीं होते इतने, और इंसान के दिमाग के अंदर उभार होते हैं और इस पे IQ का दारोमदार होता है, जिसको इंटेलिजेंस क्वोशेंट कहा जाता है, जो तकरीबन वेरी करता है 70 से लेके 140 150 तक। तो फिर कॉर्टेक्स को हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। जो इसका एक हिस्सा है जिसको आप देख रहे हैं राइट पे, जो आपको नजर आ रहा है ब्लू शक्ल का, उसको फ्रंटल लोब कहते हैं। फ्रंटल लोब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिमाग के हिस्से का, ये शख्सियत यानी पर्सनैलिटी और जज्बात, एहसासात और सोचों को कंट्रोल करता है। उसके साथ अगर इसके नीचे सतह पे जाएं, सब्ज रंग को हम देखें तो इसको हम टेम्पोरल लोब कहेंगे। ये रिस्पॉन्सिबल है समाअत का, हियरिंग का, जुबान यानी कि जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, ठीक है, और रीडिंग, ये जो आप किताब पढ़ते हैं, ये यही से कंट्रोल होता है। उसके साथ साथ पैरिटल लोब है। ये क्या है? ये एहसासात, तवज्जो, यानी जो आप अटेंशन, अभी आप जूम मीटिंग सुन रहे हैं तो कुछ आप में से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा अटेंशन के हामिल है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी तवज्जो इधर उधर जा रही है, तो वो ये कंट्रोल करता है। तो तवज्जो और जुबान। उसके साथ साथ ऑक्सीपिटल लोब है, जो कि एक बैंगन कलर का है, और इसका जिम्मेदारी ये है कि देखना, शक्लों को पहचान, और कलर जो है, जो कलर आप पहचानते हैं कि ये सब्ज है, ये रंग, ये इस तरीके से, ये जो दिमाग के हिस्से नजर आपको आ रहे और ये कलर नजर आ रहे, ये ऑक्सीपिटल लोब की वजह से आप समझ रहे हैं। अगर ये खराब हो जाए तो आप कलर को नहीं पहचान सकेंगे। उसके बाद थैलेमस है। जो थैलेमस है ये दिमाग का बिल्कुल सेंट्रल हिस्सा है, और ये जिम्मेदार है सोने की,
بیدار ہونا سونا اور باڈی جو ٹیمپریچر ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. جو مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ باڈی کا ٹیمپریچر 98 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, یہ 100 ہے, بخار ہو گیا, تو اس کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے بعد ہے سیریبلم, جو کہ لوور پارٹ آف دی برین ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گرے رنگ کا. تو یہ بھی ایک برین کا حصہ ہے جو کوآرڈینیشنز اور نیویگیشن اور سمتوں کا ادراک کرتا ہے. مثلا آپ ایک راستے میں جا رہے ہیں تو آپ مطلب یہ کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے رائٹ جانا ہے, میں نے لیفٹ جانا ہے, میں نے ابھی جو ہے نا دائیں مڑنا ہے, میں نے بائیں مڑنا ہے. یہ سیریبلم کی ڈیوٹی ہے. اور اس کے ساتھ نیچے بالکل سطح پہ دیکھیں تو سٹیم ہے. سٹیم جو ہے یہ کنیکٹ ہے اسپائنل کارڈ کے ساتھ, یعنی کہ یہ سانس لینے میں آپ کو مدد دیتا ہے. اور اس کے بعد ہے میجولا ایمیگڈیلا. یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ریگولیٹ کرتا ہے, دل کو اعتدال میں رکھتا ہے. یعنی اومیٹنگ, قیانا, کفنگ, کھانسی, چھینک اور خوراک کو چبانا اس کی ذمہ داری ہے. تو دوستو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت کا جو شاہکار ہے آپ کے دماغ کے اندر رکھا ہوا ہے. اور یہ بلینز ملینز یعنی اربوں سیل اس کے اندر اربوں سیلز واقع ہے اور اس کے اندر موجود ہے. اب آتے ہیں ذرا ان کی بیماریوں پہ, اور اس کی جو آگے پھر آپ نے اس کا کیسے ٹریٹ کرنا ہے وہ بھی بتائیں گے آپ کو. کہ یہاں پہ ہے کہ فیکٹس آف دی برین. Your brain uses 20% of the total oxygen and blood in your body. یعنی کہ آپ کے بلڈ کے اندر جو ٹوٹل آکسیجن ہے اس میں سے صرف 20% جو ہے نا آکسیجن وہ دماغ کو جانا چاہیے. اب اگر 5 سے 10 منٹ تک آپ کے دماغ کو آکسیجن نہیں پہنچے گا تو آپ کا برین ڈیمیج ہو جائے گا, اور برین ڈیمیج کا مطلب ہوتا ہے ڈیتھ, موت واقع ہو جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ دماغ کی جو بیماریاں ہیں کیا ہے, اور انسان کی باڈی پر اور انسان کی زندگی پر اس کا کیسے اثر ہوتا ہے. تو سب سے رائٹ پہ ہم جائیں گے, اور یہ ہے ڈیمنشیا اینڈ الزائمر. آج ہم اس پہ زیادہ بولیں گے, ڈیمنشیا اینڈ الزائمرز. جو لوگ عمر کے ساتھ تقریباً 40 سال سے اوپر چلے جاتے, 40, 50, 60, تو ایسے لوگوں میں یہ بیماریاں جو ہے نا ایج کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے یہ بیماریاں. اس پر ہم بولیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سٹروک, اس بیماری کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اور انسومنیا, بے خوابی, کہ لوگ انسومنیا, بے خوابی, ڈپریشن, انزائٹی, ٹھیک ہے, اس میں کیوں چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بہت زیادہ بڑی بیماریاں بڑھ چکی ہے اور یہ کسی کو نظر نہیں آتی. اب نزلہ, زکام, کھانسی یہ تو نظر آ جاتی ہے, ملیریا, ٹائیفائڈ. لیکن ایک بندہ ہے اس کو ڈیمنشیا ہے, اس کو الزائمر ہے, اس کو نفسیاتی بیماری ہے, اس کی نیند ہی پوری نہیں ہو رہی ہے, اس کی نیند کی کمی ہے. تو ایسی بیماریوں کی طرف لوگ اکثر غافل ہوتے ہیں اور اس کا ادراک نہیں ہوتا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اتنے ڈینجرس چلے جاتے ہیں کہ لوگ جو ہے خودکشیوں کے اوپر چلے جاتے ہیں اور لوگ زندگی کے خاتمے کر جاتے ہیں. لہٰذا اس کو پلیز غور سے دیکھیے تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے. تو جو سٹروکس سمپٹمز ہیں, جو سینڈرومز ہیں, وہ کیا ہے. سٹروک جو ہے یہ ایک بیماری ہے دماغ کی, ٹھیک ہے. اور دماغ یہ دنیا کے اندر یہ ایک المیہ ہے کہ 6 میں سے 1 بندہ ورلڈ وائڈ وہ اپنے لائف ٹائم میں سٹروک کا شکار ہوتا ہے. یعنی 6 بندوں میں سے 1, ٹھیک ہے. اور یہ بیماریاں کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا سلرڈ سپیچ, رائٹ پہ ذرا دیکھیے, سلرڈ سپیچ. اگر کسی کو سٹروک ہو جائے تو وہ یعنی کہ پور پروننسیشن, یعنی کہ زبان کا توتلا ہونا, یعنی کہ وہ صحیح پروننسیشن نہیں کرے گا. اس کی ایک نشانی یہ ہے ویکنس, نمنس آن ون سائڈ, یعنی ایک سائڈ جو ہے اس کا کمزور ہو جاتا ہے اور وہ بے حس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہیڈ ایک, اور دماغ یعنی کہ سر میں درد رہتا ہے. تو یوں سمجھے کہ اس کو سٹروک سینڈرومز ہے. اس کے بعد فیس ڈراپنگ. اور فیس ڈراپنگ جو ہے یہ کس کو کہتے ہیں, یعنی آنکھوں اور منہ کی حرکت میں تبدیلی, ٹھیک ہے, اس کو فیس ڈراپنگ کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ بلر ویژن, یعنی کہ دھندلا, یعنی کہ آنکھوں کے اندر دھندلا پن, اور لاس آف بیلنس, اور توازن کا کھو جانا, یعنی کہ توازن میں بندہ نہیں رہتا. اس کے ساتھ ساتھ پھر لاس آف کانشیسنس, یعنی ہوش و حواس کا اڑ جانا. یہ ساری جو
علامات ہیں جو میں بتا رہا ہوں اور مجھے نظر نہیں آتا، یہ سارے جی کیا چیزیں ہیں؟ یہ ساری سینڈرومز ہیں، سارے سمپٹمز ہیں کس کے؟ اسٹروک کے۔ اب ہم چلتے ہیں ذرا تھوڑا سے کہ یہ اسٹروک جو ہے اس کے دماغ کے اندر جو چیزیں رونما ہوتی ہے وہ ذرا دیکھیے، دس ڈینجرس اسکیمک اسٹروک۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ ایریا ہے جو تھیلیمس میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بالکل دماغ کا سینٹرل حصہ ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیے نیچے اس طرح پائپ کے اندر کوئی چیز جو ہے نا پھنس جائے، ٹھیک ہے، یعنی خون کی جو ہے نا بلاکیج ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر پارکنسن کا اور یہ جو لرزہ ہوتا ہے جسم کے اوپر، اس کا علاج نہیں ہے، یہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ برین کے اندر جو ہے نا کسی چیز کو فلو کے اندر لانا اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ یعنی نیورو سرجن بھی بہت زیادہ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ ارے پارکنسن ڈیزیز ہے، الزائمرز ہے، ڈیمنشیاز ہے، یہ برین کے اندر جو بلڈ کی فلو ہے اس کو کیسے بہتر بنائے؟ کیونکہ سب سے زیادہ باریک جو شریانیں ہوتی ہے وہ دماغ کی ہوتی ہے اور آنکھوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپریشن کرنا، یہاں پہ بلڈ کو فلو کرنا، یہاں بائی پاس کروانا، یہاں پہ چینل کو جو ہے نا اس کی روٹنگ کرنا، اس کو پاتھ وے، الٹرنیٹو پاتھ وے دینا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دا نیورو سرجنس۔ نیورو سرجنس کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے۔ اگر کوئی نیورو سرجن سن رہے ہیں تو بالکل وہ بھی اپریشیٹ کریں کہ میں بالکل اس کی مطلب کی بات کر رہا ہوں کہ جو ابسٹرکشنز ہے بلاک ہے بلڈ فلو کی، وہ بالکل کلیئر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چیز یہاں پر یہ خون تھک ہو جائے، گاڑھا ہو جائے، اس کی وسکاسٹی اور لزوجیت بڑھ جائے تو پھر جو ہے نا یہ نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں اسکیمک اسٹروک۔ ایک ہے ہیموریجک اسٹروک، اٹس ویری ڈینجرس۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چیز پسی ہوئی تھی، پیچھے سے بلڈ اتنا پریشر سے آ رہا ہے کہ دماغ کی جو نس ہے وہ پھٹ جاتی ہے، اور اس طریقے سے خون جو ہے نا، بلڈ جو ہے نا رونما ہوتا ہے، اور اس کو ہیموریجک کہتے ہیں۔ اور کبھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی برین ہیمریج ہو گیا اور وہ برین ہیمریج سے مر گیا، اور وہ اس کا جو ہے نا ایک سائڈ جو ہے نا بیچارے کا فالج ہو گیا۔ تو یہی چیزیں ہوتی ہے جو ابسٹرکشنز آتی ہے، یا مطلب کہ کوئی شریان جو ہے پھٹ جاتی ہے تو یہ چیزیں رونما ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں what disabilities can result from a stroke، یعنی کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے نا ڈسیبل ہوتے ہیں اسٹروک سے۔ ہینڈ موومنٹ 52% بند ہو جاتی ہے، اسپیچ جو ہے آپ کی ہے، آپ نے فالج والے بندے کو دیکھا ہوگا، اس کی اسپیچ جو ہے نا 33% ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد امپیئرڈ بیلنس، ٹھیک ہے، اور امپیئرڈ بیلنس جو ہے وہ بھی اس کے اندر یعنی کہ توازن کا کھو جانا 49%، وہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ واکنگ، اس کی جو واکنگ ہے 54%، وہ چل نہیں سکتا۔ آپ نے لیگ موومنٹ 40%، آپ نے فالج والے بندے کو تو دیکھا ہوگا نا، بالکل یہی چیزیں ہوتی ہے۔ لوگ جو ہے نا پہلے سے غور نہیں کرتے، لوگ بلڈ کو تھک رکھتے ہیں، اس کے اندر اتنی وسکوسٹی ہوتی ہے، غور کرتے نہیں ہیں اور فالج ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر زیادہ تر بلڈ پریشر سنڈروم جو ہے وہ زیادہ کردار ادا کرتا ہے، اور اس طریقے سے بندہ پیرالسس اور پرابلم کنٹرولنگ موومنٹ، سینسری ڈسٹربنس انکلوڈنگ پین، درد بھی ہوتا ہے، پرابلم یوزنگ اور انڈرسٹینڈنگ لینگویج، اور آپ جو ہے نا اس لینگویج کو سمجھ نہیں رہے ہیں اس بندے کی، وہ بولتا تو ہے لیکن اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، لیکن جو آپ اس کو بول رہے ہوتے وہ بھی اس کو سمجھ نہیں آتی۔ پرابلم وتھ تھنکنگ اینڈ میموری، اور سوچوں کی اور جو حافظے کی اس کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، اور ایموشنل ڈسٹربنس۔ اب آتے ہیں جی ہمارے ماشاءاللہ HW کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروڈکٹ سے یقین کریں، آپ دل سے دعا کریں گے جب میں آپ کے ساتھ یہ جو ہے نا ڈسکس کروں گا اور اس طریقے سے ماشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا آج، تو بہت زیادہ لوگ ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ تو ٹو کنٹرول بلڈ پریشر، تو ہمارے پاس کارڈیو کیپسول ہے، اس کو آپ استعمال کیجئے تاکہ بلڈ کے جو شریانے ہیں اس کے اندر خون رواں دوا ہو۔ بلو بیری سپر نیوٹریشن، اس کے بارے میں تو یہ میں بتاتے چلوں کہ یہ بلڈ برین بیریئر کو بھی کراس کر جاتا ہے، بی کو بھی کراس کر جاتا ہے، کیونکہ بلو بیری کے اندر جو ہے نا ایسی اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مالیکیول کے اندر جو ہے نا کنورژنز ہوتی ہے اس کی، اور بلڈ برین بیریئر کو کراس کر کے آپ کے بلڈ کے فلو کو جو ہے نا وہ فلو کرتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ خاصیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو لپڈز ہے وہ کون کنٹرول کرے گا؟ وہ لیسیتن کیپسول، ڈیپ سی فش آئل، چٹوسان کیپسول اینڈ سلیمنگ کیپسول، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لپڈ کیرٹی کوڈنگ پلس ٹی، یاد رکھیے کہ یہ بلڈ لپڈز کو بالکل ختم کرتا ہے، اور یہ دماغ کے اندر جو شریان ہے اس کو بھی کھول کے رکھتا ہے، اور آپ الزائمر ڈیمنشیاز کی طرف نہیں جاتے۔ ٹو کنٹرول بلڈ شوگر، اس کے اندر
بلڈ شوگر یہاں سے کہاں گیا بھائی؟ بلڈ شوگر اس لیے آ گیا کہ جب انسان کو شوگر ہو اور لبلبہ انسولین پیدا نہیں کر رہی تو شوگر جو ہے وہ شریانوں کے اندر اور وینس کے اندر ڈپازٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو وال ہے وہ تھک ہو جاتے ہیں، وہ تنگ ہو جاتے ہیں، وہ نیرو ہو جاتے ہیں، نہ صرف آپ کے ہارٹ کے بلکہ آپ کے ہارٹ سے جو برین کی طرف جو شریانیں جا چکی ہے، جو وینس جا چکے ہیں، اس کے اندر بھی جو شوگر ہے وہ بھی جو ہے نا جا کر بلاک ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے گلوکو بلاک کیپسول از دا بیسٹ کیپسول، کیونکہ یہ گلوکو بلاک اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو ایک راستہ بند ملے دماغ کا تو یہ الٹرنیٹو راستے کو اڈاپٹ کر کے اس کو بائی پاس کر کے اور دماغ کو جو ہے نا خون کی سپلائی کو رواں دوا کرتے ہیں، اور آپ کو بلڈ پریشر سے، الزائمر سے، ڈیمنشیا سے بچا رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بالسم پیورٹی کا استعمال کریں تاکہ شوگر جمع نہ ہو۔ چٹوسان کیپسول جو کہ جھینگا کیکڑا کیچو سے بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہوئی ہے کہ یہ لب انسولین کی پیدا کرتا ہے اور آپ کی جو بلڈ ہے اس کو وسکوسٹی سے بچاتا ہے۔ اس کے بعد نیوٹریشن سپورٹس کے اندر آپ کو سپائرونا کیپسول اور بلو بیری سپر نیوٹریشن بھی لینی چاہیے۔ اب آتے ہیں کچھ آپ کے پاس آپ کے لیے ٹپس بھی ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے کیا کریں کہ اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے بلڈ پریشر کو تو آپ جو ہے نا اس کے اوپر غور کریں کہ اگر آپ دماغ کے سٹروکس کو کنٹرول کرنا چاہتے تو بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں، اسموکنگ کو سٹاپ کریں، اور پلیز آپ صبح سویرے کچھ آدھا گھنٹہ نکالے، اپنے جسم پہ رحم کرے اور تھوڑا سا ایکسرسائز کرے، ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو کم از کم واکنگ کرے، ٹھیک ہے، ماڈریٹ ایکسرسائز کرے، اور اس کو چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ شروع میں ایکسرسائز کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، لیکن 10-15 دن کے بعد آپ ریگولر ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ ہیلدی ڈائٹس کا ہے، ویجیٹیبل کا زیادہ استعمال کریں، گوشت سے بچے بھائی، ٹھیک ہے، اور خاص کر کوشش کریں کہ اوبیسٹی اور موٹاپا نہ ہونے دے، ٹھیک ہے، اور بلڈ پریشر کو جو ہے نا گاہے بگاہے آپ لوگ چیک کر لیا کریں۔ اس طریقے سے شوگر کو بھی 3 سے 6 ماہ کے بعد کبھی کبھی غلطی سے چیک کر لیا کریں کہ کہیں شوگر تو آپ کو نہیں ہے، ورنہ ان بیماریوں کے اندر آپ چلے جائیں گے، اور اس کے بعد نیورو سرجن کے بعد اور ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس بھی علاج نہیں ہے کہ آپ کو پھر وہ ٹھیک کرے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ہماری فوڈ سپلیمنٹ کا استعمال کریں اور کیئر کی طرف جائیں، نہ کہ کیور کی طرف جائیں۔ اب آتے ہیں جی بات ڈیمنشیا اور الزائمر کی۔ اب یہ ڈیمنشیا کیا ہے اور الزائمر کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ یہ چیزیں ہو جاتی ہے۔ یہ جو ڈیمنشیا ہے اس کو ذہنی بگاڑ بھی کہتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا کاگنیٹو ایبلٹیز جو ہے، جو آپ کی علمی صلاحیتیں ہیں، جو لرننگ ایبلٹیز ہے، اس کو یہ ختم کر دیتی ہے۔ اتنی جو ہے نا عجیب سی بیماری ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لکیلا الا ارذل العمر لکیلا یعلم، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارذل العمر کہا ہے، یعنی کہ اس کو ایج آف سیلنٹی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ 60-70 سال سے جب اوپر چلے جاتے لوگ تو پھر بھول جاتے ہیں، اور اس کا جو بیہیویئر ہے بالکل بچوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو ڈیمنشیا ہو جاتا ہے، اور اس میں جو میموری، اس کی جو حافظہ ہے، یعنی کہ جو بوڑھا آدمی ہے آپ اس کو 100 دفعہ چیز یاد کرواتے اس کو یاد نہیں رہتی، اس لیے اس کا جو ہیموکیمپس ہے وہ شرنک ہو جاتا ہے دماغ کے اندر۔ ابھی میں بتاؤں گا ایک ایسا کمپوننٹ جس کو ہیپوکیمپس کہا جاتا ہے، اور میں اکثر دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جب آپ لوگ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، 60 ایئرس کے اوپر چلے جاتے ہیں، تو پلیز آپ سرگرمیوں کے اندر حصہ لیں۔ آپ اگر ہمارے ساتھ یہ پریزنٹیشن لیں، ہماری ٹریننگ لیں، ہمارے ساتھ ایکٹیویٹیز کریں، گھر میں بیٹھنے کی بجائے کہ میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی نہیں ہیں، صرف اخبار پڑھتے ہیں گھر میں، تو بھائی آپ ایکٹیویٹیز میں جب حصہ لیں گے، کتابیں پڑھیں گے، ٹریننگوں میں حصہ لیں گے، گھومے پھریں گے، ورزش کریں گے، تو آپ کا جو ہیپوکیمپس ہے وہ شرنک نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ شرنک ہوتا ہے تو اس کے اندر ویسے وہ دماغ کے خزانہ ہوتا ہے، وہ باتوں کے خزانہ ہوتا ہے، وہ جو میموری بینک ہوتی ہے وہ میموری بینک جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اور آپ چیزوں کو یاد نہیں کرتے، اور اس کے جو بیہیویئرز ہے اس میں بھی بہت تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر الزائمر کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کروں کہ جس کو الزائمرز کو کہتے ہیں میموری لاس، یہ بھی کاگنیٹیو ڈکلائنس، اور اس کو نیورو ڈی جنریشن ڈیزیز کہتے ہیں، جو نیورو ٹرانسمیٹرز کے اوپر بہت برا اثر ڈالتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پارکنسن ڈیزیز، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو کہ رائٹ یا لیفٹ ہینڈ میں کپاہٹ ہوتی ہے، ہاتھ اس کا لرزتا ہے، اس کو پارکنسن کہتے ہیں۔ اور یہ 100 لوگوں میں سے ایک بندہ ایسا ہوتا ہے 60 سال کی عمر کے بعد، 60 سال کی عمر کے بعد 100 میں سے ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو الزائمر کا شکار ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، اور پھر اس کا علاج نہیں ہے. آپ کسی بھی نیورو سرجن سے پوچھیں، وہ کہیں گے کہ جی پارکنسن کا تو علاج ہی نہیں ہے. تو آج میں بتاؤں گا نا کیا علاج ہے. ٹھیک ہے، ویژول امپیئرمنٹ، ٹھیک ہے، وائبریشنز ہو جاتی ہے. اگر الزائمر جو ہے آپ کے لیفٹ برین آرٹری پر اٹیک کرے، لیفٹ برین آرٹری پر، ٹھیک ہے جناب، تو آپ کی جو ہے لینگویج پرابلم ہو جائے گا. اور اگر آپ کو رائٹ پر اٹیک کرے تو بصارت سے محروم ہو جائیں گے. اس طرح اس کی جو ارلی سٹیج ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ارلی سٹیج میں جو ہے نا یہ بیلنس، جو گھر کے جو بجٹس وغیرہ ہے اس میں یہ پور پرفارمنس کرتا ہے بندہ. اکثر اس کو پتہ نہیں ہوتا، اور جو خرچہ ہوتا ہے، جو سارے بجٹ ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس کے. ایسے بندے کو چاہیے کہ اس کو آرٹیکولیشنز میں مدد دے، اس کے ساتھ باتیں کرے، اس کو کہا جائے کہ جی پرانی سٹوریز کو یاد کرے. اس طرح سر مڈل ایج پہ جب بندہ چلا جاتا ہے تو کمیونیکیشن کے اندر جو ہے نا پرابلمز آ جاتی ہے اس کو. اور اس کے بعد وہ اپنے جو اچھے دن ہیں اس کو بھی یاد کرتا ہے کہ یار ان کو بھی تھوڑا سا حوصلہ دینے چاہیے، اور اس کی کیئر اور سپورٹ کرنے چاہیے. اور لیٹ سٹیج کے اندر یہ چیزیں ہیں. اب آتے ہیں جی اس بات پہ، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور کافی ساری مواد ہے میرے پاس. اچھا، ایسے بندوں کے لیے امپروو بلڈ سپلائی، جنکو بائلوبا ایسے لوگوں کو دے جس کو مطلب ہے کہ یہ پرابلمز ہو چکے ہیں. اب جنکو بائلوبا جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے چلوں کہ یہ کوئی معمولی پروڈکٹس نہیں ہے. بلڈ ڈس آرڈرس کے لیے، میموری کے لیے، اور بیسٹ ہے فار بلڈ فلو. اور یہ جو وسکاسٹی ہے، لزوجیت، اس کو ٹھیک کرتا ہے. اور بلڈ فلو جو برین کی طرف جاتا ہے اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے، اور حافظے کو تیز کرتا ہے. ابھی آپ اپنے بچوں کو جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اسکولوں میں، جو بچے پڑھ رہے ہیں اور جو اسٹوڈنٹ ہے جو دماغی کام کرنے والے، ان کو جنکو بائلوبا لازمن دے. اور وہ لوگ جو سیکسول طور پر کمزور ہے، جنسی کمزوری ہے، ان کو بھی ایریکٹائل ڈسفنکشنز کے لیے اریکشنز نہیں ہوتی، یا اس کے ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، تو یہ جنکو بائلوبا از دا بیسٹ پروڈکٹ فار دیم. اس کے بعد جی آگے چلتے ہیں جی ڈیپ سے فشائل. اس کی بھی بہت زبردست جو ہے ریزلٹس ہے ٹو پروٹیکٹ دا نیورون اینٹی انفلیمیٹری سسٹم. اور را مٹیریل نیورو ٹرانسمیٹر کے لیے کیلشیم لیسیتین کا کمال دے گے کہ یہ ڈیمنشیا کو ٹھیک کرتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، کولیسٹرول کو ٹھیک رکھتا ہے. ٹھیک ہے، گال بلیڈر پتے کے لیے زبردست ہے، جن لوگوں کے پتے خراب ہے ان کو جی لیسیتین دے. فیٹی لیور کے لیے زبردست ہے، انزائٹی کے لیے، اور یہ بھی سپرم کی کوالٹی کو امپروو کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو مردانہ کمزور ہے لوگ، وہ بھی لیسیتین کا انشاءاللہ، کیونکہ سیکس کا جو تعلق ہے وہ دماغ سے ہوتا ہے. جب دماغ آپ کا کام اینڈ کولڈ ہوتا ہے تو سیکسول پرفارمنس آپ کی اچھی ہوتی ہے. اس کے بعد جی CQ10 جو ہے یہ ایک بہت زبردست پروڈکٹ ہے ہماری کمپنی کے اندر. یہ بلڈ شوگر کو اور بلڈ پریشر کو اور ہر ہیلتھ کو بھی ٹھیک رکھتا ہے، اور برین ہیلتھ کو، یعنی کہ جو بارین شریانے ہیں اس کے اندر بلڈ فلو کو ٹھیک رکھتا ہے. اور اس کے ساتھ HIV انفیکشن جو ہے اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے، جو HIV وائرس ہے. اور میل انفرٹیلٹی، یہاں پہ ایک زبردست بات کہوں کہ یہ ویمنس کے ایسٹروجن کو ٹھیک کرتا ہے اور میل کے اینڈروجن کو ٹھیک کرتا ہے. یعنی کہ جو ویمنس کے اندر جو اوولیشنز ہے، جو ایگز ہے، اس کو امپروو کرتا ہے. جس آدمی کے اولاد نہیں ہے، جس آدمی یا عورت کے اولاد نہیں ہے، چاہے عورت اور مرد دونوں، ان کے لیے CQ10 کا استعمال انتہائی ضروری ہے. اس کے تحت زنک استعمال کرے. ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اولاد کی جو ہے نا نعمت سے آپ جو مالا مال ہوں گے. یہ لوگوں کو بہت کم پتہ ہے کہ CQ10 جو ہے یہ نہ صرف بلڈ پریشر کے لیے، ہارٹ کے لیے، برین کے لیے، بلکہ یہ بانجھ پن کے لیے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مینز ہے، دونوں کے سیکسول امپوٹنس کو ٹھیک کرتا ہے، اور اوولیشنز کو اور اینڈروجن اور ٹیسٹوسٹیرون لیول کو ٹھیک رکھتا ہے. اور اس کے بعد ریڈیکل ڈیمیج کے لیے سپر نیوٹریشنز میں اسپولنا پلس کا استعمال کیجیے. یہ آپ کے لیے کچھ جو ہے نا ضروری بات ہے کہ یہ فروٹ استعمال کرے، ویجیٹیبل کا استعمال کرے، ایکسرسائز کرے، اسموکنگ سے اختیار کرے. اب یہ آتے ہیں انسومنیا، ایک بہت بڑی بلا ہے. یہ تھوڑے سے وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویٹ گین، میموری لاس، انٹلیکچوئل امپیئرمنٹ، یہ آپ کی نیند کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس کا بھی میں آپ کو انشاءاللہ آج بتاؤں گا کہ جو نیند ہے، اگر آپ نیند کم لیں گے، یعنی کہ 24 گھنٹوں میں ایک صحت مند آدمی کو 7 گھنٹے نیند لینی چاہیے، ورنہ کیا ہو جائے گا، آپ کی جو ہے نا گریلن جو ہے انکریز ہو جائے گا، اور لیپٹن جو ہے نا ڈیکریز ہو جائے گا. اب جو گریلن ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہنگر ہارمونز. جو لوگ کم سوتے ہیں تو اس کے ویٹ اس لیے گین ہو جاتے ہیں کہ ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے، کھانا زیادہ کھاتے ہیں.
جلدی فل نہیں ہوتے اور ویٹ گین کر جاتے ہیں. اس کے بعد جو لوگ کم سوتے ہیں ان کے برین مال فنکشنز کے اندر میموری لاس ہو جاتی ہے. اگر آپ 1 گھنٹہ کم نیند لیں گے تو دوستو 1% آپ کا انٹیلیجنس میموری لاس کے اندر مسئلہ آئے گا. اس کے بعد فزیکل امپیئرمنٹس کے اندر آپ کی امیونٹی اور آپ کے دل کے مسائل بڑھ جاتے ہیں اور آپ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرتے. آخر میں جی ایک زبردست پروڈکٹ انشاءاللہ ہم ریکویسٹ کریں گے مینجمنٹ کو، اگر مینجمنٹ میری بات سن رہی ہے تو آئی شائن کیپسول پلیز منگوائی دیجیے. آئی شائن کیپسول جو ہے نا بہت زیادہ لوگ جو ہے نا 81 گولیوں سے اور نیند آور گولیوں سے بچ جائیں گے، انزائٹی سے بچ جائیں گے، ہمارا ملک جو ہے یہ نفسیاتی امراض سے بچ جائیں گے. جو آئی شائن کیپسول جو ہے نا انسومنیا کے لیے دا بیسٹ کیپسول ہے گرین ورلڈ کی دنیا میں. اور اس کے اندر یہ ہے کہ آئی شائن کیپسول جو ہے یہ نیند آور ہے، ٹھیک ہے، یہ مائنڈ کو ریلیکس کرتا ہے، یہ آپ کی نیند کو بہتر بناتا ہے، ٹھیک ہے، انزائٹی اور ڈپریشن کو ٹھیک کرتا ہے اور ڈیپ سلیپ کی طرف کو لے کے جائے گا. یقین کریں کیپسول کھانے کے بعد آپ کو اتنے ڈیپ سلیپ کے اندر چلے جائیں گے کہ آپ کی جو کچی نیند ہے، جو راتوں کو کروٹ آپ لے رہے ہوتے ہیں اور جلدی بیدار ہو جاتے کبھی 2 بجے کبھی 3 بجے، یہ سارے آپ کے پرابلمس ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس طریقے سے آپ کا جو مائنڈ ہے وہ فریش رہے گا اور اس کی آپ کی جو ورکنگ ایبلٹی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. دوستو اگر آپ لوگوں کی نیند کم ہوگی تو آپ کی قوت مدافعت کم ہوگی، آپ ایکسیڈنٹ سے دوچار ہوں گے. اگر آپ ڈرائیونگ کریں گے تو اکثر لوگ ایکسیڈنٹ کر جاتے ہیں، یہ اس لیے کہ ان کو نیند آ رہی ہوتی ہے، غنودگی ہوتی ہے. اور جب آپ اپنے جاب کے چیئر میں بیٹھتے ہیں تو آپ تھکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے تو آپ اکثر میں نے دیکھے لوگ جو ہے نا اب ڈیوٹی کے چیئرز پہ سو جاتے ہیں کیونکہ رات کو وہ کروٹیں لیتے ہیں، رات کو ان کو نیند آتی نہیں ہے اور پھر صبح ناشتے کے بعد وہ جو ہے نا ان کو نیند آتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے آئی شائن کیپسول از دا بیسٹ کیپسول. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 سے 2 جو کیپسول ہے وہ 10 سے 15 منٹ سونے سے پہلے آپ استعمال کیجئے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.